अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। मौजूदा मुल्की हालात इन दिनों खतरात से दो चार हैं। माशी अदम इस्तेहकाम का खतरा, बढ़ती बेरोजगारी का खतरा, इत्तेहादियों को डगमगाती हुकूमत का खतरा, लेकिन गालिबन इससे कहीं ज्यादा खतरा अडियाला जेल में मौजूद कैदी नंबर 804 का है। जी नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि चंद रोज कबल रावलपिंडी से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, जिनसे बारूदी मवाद और बिलखसूस अडियाला जेल का नक्शा बरामद हुआ। सिक्योरिटी हाई अलर्ट हुई, जेल के अतराफ तंबू कनाते लगा दी गई। ये मंजर किसी शादी हॉल का नहीं बल्कि सिक्योरिटी के नाम पर होने वाले सर्च ऑपरेशन का था, जो कैदी नंबर 804 की जान के खतरे के पेश नजर किया गया। अभी इस बात को चंद रोज गुजरे ही थे कि महकमा दाखिला पंजाब ने एक और परवाना जारी किया। आईजी जेल खाना जात पंजाब को 2 हफ्तों के लिए कैदियों और हवालतियों से मुलाकात और जेल विजिट पर पाबंदी के अहकाम दे दिए। साथ ही मीडिया को कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी। बताया गया कि रियासत मुखालिफ दहशतगर्द ग्रुप्स, जिन्हें मुल्क दुश्मनों की हिमायत हासिल है, मुल्क भर में अफरा तफरी फैलाने के लिए सेंट्रल जेल अडियाला को निशाना बनाना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 के अलावा साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत हाई प्रोफाइल कैदी मौजूद हैं। पीटीआई की लीगल टीम ने बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न देने पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर खान कहते हैं कि खान साहब की जान को खतरा है, इंतजामिया मुलाकात की सूरत बनाए। साहब की जिंदगी को खतरा है, और खतरा उन लोगों से पहले वो महसूस करते रहे जिनके हाथों में उनकी कस्टडी है। और हम मुतालबा करते हैं कि कल तक हमारी एक्सेस ताकि हम खान साहब के साथ मुलाकात कर सके। खतरा सिर्फ अडियाला जेल में ही नहीं, मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली में भी नजर आ रहा है, जो ओहदों की बंदर बांट में धड़ाधड़ ओहदे बांट रही है। या तो एक वजीर को 2 ओहदे मिल रहे हैं, या एक ओहदा 2 लोगों में तकसीम हो रहा है। मोहसिन नकवी के बाद वजारत खजाना का ओहदा खजाने की तरह बांटा जा रहा है। मोहम्मद औरंगजेब को वजारत खजाना और रेवेन्यू का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया, जबकि आहद चीमा को वजीर बराए माशी उमूर तैनात कर दिया गया। सितम बालाए सितम ये कि ओहदा हासिल करने के बाद मौजूदा वजीर खजाना ने अपनी हॉलैंड की शहरियत छोड़ी, यानी जब उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ लिया तो वो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं थे। एक तरफ ये जिन्हें प्लेट में रखकर ओहदे दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। कार्रवाई की मंसूबाबंदी। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात से भी रोक दिया गया, और ये एक सूबे के मुंतखब वजीर आला हैं जिन्हें जेल हुकाम की जानिब से बानी पीटीआई से मिलने से रोका जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने अराजी करप्शन केस में अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को तलब कर लिया है, जबकि 2 रोज कबल फैसल वावड़ा साहब ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी से लेकर वजीर आला तक सब गिरफ्तार होंगे, सबको सजाएं होंगी। जो 9 मई में मुलविस है उनमें अगर ये सारे हैं तो बिल्कुल है। और नाज़रीन, वीर ऑनर्ड हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब। ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साबिक गवर्नर पंजाब, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, रुकन कौमी असम्बली हैं और मारूफ माहिर आईन कानून और कानून की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खोसा साहब एक बड़े ही मुल्क की एक मजबूत आवाज़ हैं। खोसा साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम अलीना, सबसे पहले तो आपको और आपके तवस्सुत से सामईन गिरामी कदर को सभी को आज पहला ईद का रोज़ा मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। खोसा साहब, मुश्किलें तो आसान नहीं हो रही आपकी जमात के लिए। विल बिगिन विद दिस डिसीजन जो आज सामने आया है पंजाब होम डिपार्टमेंट की जानिब से, 2 हफ्ते के लिए जेल विजिट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इमरान खान समेत दीगर कैदियों को अब 2 हफ्ते तक वो ना अपने वकला से मिल सकेंगे, ना अपनी फैमिली से मिल सकेंगे, ना अपनी पार्टी लीडरशिप से मिल सकेंगे। खोसा साहब, बताइएगा ये कैसे कर सकते हैं ये, और एक बेसिक राइट्स को किस तरह से डिनाई किया जा सकता है? अलीना कर दिया है, देखे ना, यही तो अलमिया है। और भाई बता तो दें कि कौन हुकूमत कर रहा है, ये भी बता दें कोई इस मुल्क में आइन है, आइन नाम की चीज़ या नहीं है, ये भी बता दें कोई रूल ऑफ लॉ का नामो निशान है या नहीं है, ये भी बता दें कोई बुनियादी हकूक़ इस मुल्क में किसी को मुयस्सर हैं या नहीं है। और बुनियादी हकूक़ तो एक तरफ रहे हैं जो आइन में और कानून में है, इंसानी हकूक़ भी कोई है इस मुल्क में या नहीं है।
اور پہلے مینڈیٹ چرا لیا عوام کو جو ہے وہ دھتکار کر اور اس کے بعد قبضہ کر لیا جب ہارے ہوئے ہیں. یہ علینا یقین کرو میں لاہور سے جیتا ہوں الیکشن, لاہور میں ایک سیٹ مسلم لیگ نون نہیں جیتی ہے. چہ جائے کہ ذل سبحانی جو ہے تاج پوشی کے لیے تشریف لائے تھے لندن سے, وہ خود بھی آ رہے ہیں اور ہم نے تقاضا کیا ہے کہ چلیں اس سیٹ کا بھی ذرا آڈٹ کروا لیں, صرف پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر یاسمین جیل سے کیا وہ جیتی ہے یا محترم نواز شریف صاحب جیتے ہیں. تو یہ دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا. اور چھوٹے بھائی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا, وہ بھی آ رہے ہوئے ہیں. بیٹی کو ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ بنا دیا. اور فسطائیت کی وہ انتہا دیکھی ہم نے اتوار کے دن کہ مجھ جیسے یعنی قانون ساری زندگی میں نے قانون کی پاسداری میں اور لوگوں کے حقوق کی آواز بن کے میں نے آئین کی بالادستی کے لیے کیا ہے, مجھے بھی گرفتار کر لیا. حالانکہ ایز این ایم این اے میرا استحقاق تھا کہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر مجھے گرفتار نہیں کر سکتے تھے. کھوسا صاحب میں اس پہ میں چاہوں گی کہ ناظرین, اور میں سوال آپ سے کروں گی کہ بڑے گھنٹوں تک تو یہی معلوم نہیں چل سک رہا تھا کہ آپ کو لے کے کدھر گئے ہیں, میں اس پر آؤں گی. لیکن جو میں نے شروع کیا عمران خان صاحب سے, ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز کو 2 روز تھے ہفتے میں جب آپ پارٹی قیادت کو ان سے ملنے کی اجازت ہوتی تھی. ایسے میں آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں, 1 سے 2 روز میں معاملات فائنل ہونے ہیں. کنسلٹیشن پروسیس کو آپ کے خیال میں کیا افیکٹ کرنے کی ایک سازش ہو سکتی ہے, کوشش ہو سکتی ہے؟ جی 100% آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارے چیئرمین کچھ بھی کر لیں, یہ چیئرمین عمران خان ہی ہیں. لوگوں کے اگر دلوں کی دھڑکن ہے تو عمران خان ہی ہے. ہم جہاں جاتے ہیں, جس جگہ جاتے ہیں, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کب باہر آ رہے ہیں. تو چونکہ میں تو صبح سے لے کے شام مغرب عشاء تک جیل میں ٹرائل کرتا رہا, الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے کچھ عرصہ بعد بھی, تو اب اس طرح سے جو ہے پابندی لگانا ایک اسیر کو, یعنی پرزنر کے بھی رائٹ ہیں, وہ بھی ایک لا ریگولیٹ کرتا ہے اسے. جس طرح آپ نے صحیح کہا 2 دن مختص سے ملاقات کے, 1 دن فیملی ملتی تھی, وکلا تو ہر وقت ملا ہی کرتے تھے فیملی یا پارٹی کے, اور پارٹی کے تمام فیصلے جو ہیں وہ ان کی جو ہے سینکشن منظوری ان کی حتمی جو ہے وہ سارے عمران خان ہی دیتے ہیں اور عمران خان ہی سے مشاورت ہوتی تھی اور یہ چلتا آیا ہے. اب انہوں نے اور زیادہ سختی کر کے 2 ہفتے کے لیے, یعنی کس قانون کے تحت کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کہتے ہو جی ایک خبر لگا دی کہ جی اڈیالہ جیل کے کچھ لوگ باہر سے پکڑے گئے اور ان کا سازش تھی کہ وہ اڈیالہ جیل میں گھس کر انہوں نے کوئی تخریب کاری کا عمل کرنا تھا. پہلے تو یہ فرضی کہانی گھڑی گئی ہے, نہ کسی کو پکڑا گیا, نہ کسی کو دکھایا گیا, نہ کوئی اسلحہ برآمد ہوا, نہ کوئی سازش کی پلان برآمد ہوئی. وہ کسی ٹنل کے ذریعے جانا تھا انہوں نے, یا قیدی بن کے جانا تھا, یا انہوں نے اوپر سے پیراشوٹرز کے ذریعے آنا تھا, کس طریقے سے داخل ہونا تھا. ایک فرضی منصوبہ گھڑا گیا اور اس کے بعد یہ جو ہے بندش لگا دی, اور بندش بھی اس موقع پر لگائی, آپ نے صحیح کہا, جبکہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے, اور 4 صوبوں سے آپ نے سینیٹرز کو ان کا انتخاب کرنا ہے, کینڈیڈیٹس فائنل کرنا ہے. بٹ اگر کھوسا صاحب 2 ہفتے تک عمران خان تک ایکسیس نہیں دی جائے گی تو پھر نام فائنل کون کرے گا آپ کی جماعت میں؟ دیکھیں میں خود اس کا ممبر ہوں, ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ. میں ایپیکس کمیٹی کا بھی ممبر ہوں اور میں کور کمیٹی کا بھی ممبر ہوں. پھر ہم تیر تکے ماریں گے, جو بھی ایک کرائیٹیریا مختص کیا گیا ہے. ہم نے جن لوگوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور جنہوں نے آپ کے ٹی وی پہ جا کر, آپ کا مطلب آپ کے ذاتی, آپ کی ٹی وی کی بات نہیں کر رہا, چینل کی, جنہوں نے جا کے ٹی وی پہ معافی نامے مانگے ہیں, یا جنہوں نے ٹویٹس کیے ہیں, یا جو آئی پی پی میں گئے ہیں, یا جو وہ دوسری کسی جماعت میں گئے, وہ ان کا تو وہ ریڈ کراس مار دینا کہ ان کو تو ٹکٹ کا سوچے بھی نہ. تو باقی جو لائلسٹ ہیں, جن کی قربانیاں ہیں, جن کا میرٹ ہے اپنا, کیونکہ دیکھیں سینٹ بنیادی طور پر ان ٹیکنوکریٹس کے لیے ہے جو اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں, تاکہ پارٹی کی نمائندگی ایوان بالا میں ان لوگوں کی ہو جو اپنی فیلڈ میں
महारत रखते हैं और जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस लेजिस्लेटिव डोमेन में, भले वो फाइनेंस हो, भला वो ट्रेडिंग हो, भला वो लेबर हो, वो पेजेंट्स हो या फीमेल हो या हेल्थ सेक्टर से हो या एजुकेशन सेक्टर से हो, इसलिए कि वो लोग जो है जनरल इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो सेनेट का मकसद ही ये था। फिर अगर औरत फीमेल देनी है, खवातीन या माइनॉरिटी, तो उनमें से भी उन्हीं लोगों को जो है कंसिडर किया जाएगा जो लॉयलिस्ट होंगे और जो अपने अपनी फील्ड में महारत रखते होंगे, जिनकी कंट्रीब्यूशन होगी सोशल सेक्टर में और इकोनॉमी के हिसाब से। आपने कहा कि लॉयलिस्ट को तरजीह दी जाएगी और उनके नामों पर क्रॉस है, एक रेड क्रॉस है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया, जो पार्टी से अलहदा हुए। बट खोसा साहब, जहां हम बात कर रहे हैं कि एक आपकी जमात के खिलाफ जिस किस्म के एक्शंस, और आपने जिस तरह से कहा एहतजाज तक का आप लोग को मौका नहीं दिया जा रहा, गिरफ्तारियों के साथ साथ दहशतगर्दी की दफात लगाई जा रही हैं, इस किस्म के जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये वजीर आला पंजाब के माइंडसेट के हवाले से क्या बता रहा है? जिन्होंने अपनी पहली तकरीर में हल्फ लेने के बाद उन्होंने पहले ही कहा कि मैं सिर्फ हुकूमत की नहीं, मैं ऑपोजिशन की भी वजीर आला हूं, और उसके बाद उनका ये कहना अभी 2-3 रोज कबल कि मैं रूथलेस हो जाऊंगी, अब ये क्या उनकी माइंडसेट की अक्कास करता है? ये देखें, एक तो ये गुफ्तार और किरदार का तफावत और तजाद जो है वो तो है ही इनमें। दूसरी बात ये जानते हैं कि ये जो है एक मुस्तरद शुदा लोग हैं जिन्हें आवाम ने इलेक्ट नहीं किया, मैंडेट इनके पास नहीं है, जो किसी और के जो है ताकत पर चढ़कर जो है इन इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचे हैं। जिस तरह से रियासती ओहदों की बंदर बांट की गई है, ये अवाम के जो ख्वाहिशात और उमंगों और उनके मैंडेट की तज़हीक है, नफ़ी है, उनको चिढ़ाने के मुतरादिफ है। सो ये जाहिर है कि बता दें ना, क्या हुक्मरानी आप ही के पास है या कोई और हुकूमत कर रहा है और आप कठपुतली हैं, बागडोर आपकी कोई और चला रहा है, तो फिर बता दें। अगर देखें, हम बदकिस्मती है हमारी कौम की कि हमने हमेशा कौम को धुतकारा है, मैंडेट को तस्लीम नहीं किया है। हमने मशरकी पाकिस्तान से भी तजर्बा जो किया नहीं सीखा हमने अभी तक, हमने मैंडेट को नहीं माना था उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के, और लोगों के उस रिएक्शन की वजह से जितना नुकसान हुआ, खुदारा रहम करें धरती माँ पर और ऐसी जो है फिर वो गलती ना दोहराएं। इसलिए कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, मैंने एतराज़ किया था कि ये अपने हल्के से हारे हुए शख्स कैसे 25 करोड़ आवाम की जो है हुक्मरानी और चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। और इसी तरह बीबी जो है मरियम बीबी, जब वो खुद हारी हुई है, उनके वालिद मोहतरम हारे हुए हैं, उनके चचा हारे हुए हैं, ये एक सीट भी लाहौर से नहीं जीते, तो फिर ये कैसे अपना पंजाब की हुक्मरानी भी इनको दे दी गई है और मरकज़ भी इनको दे दिया गया है। सो फिर ये रूथलेसली वही काम करेंगे जो इन्हें कहा जाएगा, लेकिन वो तजर्बे कभी भी कामयाब नहीं हुए, इसलिए कि लोगों ने 8 फरवरी को आप देखें कि इतनी नामसाद हालात के बावजूद जिस तरह लोग निकले हैं और वो कैंडिडेट भी ढूंढ रहे थे, आप यकीन करें, और वो सिंबल भी ढूंढ रहे थे, इसलिए कि हमने तो एक बल्ला मांगा था, इन्होंने जहेज का पूरा सामान दे दिया और फिर लोग ढूंढ रहे थे कि चारपाई किधर है, खिड़की किधर है, कटोरा किधर है, और ये जो है बाकी वो जो भी इतने ज़्यादा वो थे जो हमारे सिंबल से, वो ढूंढ कर उन्होंने जाके लगाए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कोसा साहब, एक बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना आपको उस वक्त भी था इलेक्शन से कबल और इलेक्शन के बाद भी वो चैलेंजेस कम नहीं हुए, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब, जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है गुज़िश्ता रोज, उन्होंने भी हल्फ उठाया है कैबिनेट में। अब वो फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो उनको दे दिया गया है, और ये आपको पता है कि मरकज और सूबा जो है वो नेचुरली एक सेम पेज पे ही नजर आते हैं। तो यही कुछ जो मैनिफेस्टेशन के तौर पे इसको देखा जाएगा। ये जो इकदामात आप लोग के हवाले से उठाए जा रहे हैं, आज
जेल विजिटेशन पर पाबंदी, दूसरी तरफ इतवार के रोज जो आपकी गिरफ्तारी अमल में आई, आपको ये भी बताइएगा नाज़रीन को खोसा साहब कि आपको लेकर किधर गए थे, क्या सलूक आपके साथ किया था पुलिस ने? पहले तो मैं वो बता दूं कि अप्रैल 22 के बाद जिनको भी लाया गया, आपको भी इल्म है, सारे मुल्क और कौम को इल्म है, इमरान खान को चलता करके, और वही ममासलत थी जिस तरह हेनरी किसिंगर ने भुट्टो को कहा था कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, और भुट्टो साहब ने वो राजा बाजार रावलपिंडी में वो साइफर लहराया था और बताया दिखाया था सारी कौम और मुल्क को, और फिर उनके साथ क्या किया गया था कि अमेरिका की गुस्ताखी आप कैसे करते हो। और फिर डोनाल्ड लू ने जब कहा कि इमरान खान को चलता करो, हमारे एम्बेसडर असद मजीद को, वगरना तुम्हें इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे, तो हमने वो भी बड़ा फेथफुली हमने इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए चलता किया, और फिर एक इंस्टॉल करके 13 जमातों की PDM लेकर आए। देखें, PDM से लेकर और आज तक तसलसल है, एक ही कंटिन्यूटी है। आप ज़रा देख लें, 9 मई से 9 फरवरी के ज़रा बयानिए को अवाम ने मुस्तरद करके, जिस तरह से अवाम ने कहा कि इमरान खान ना बागी है ना गद्दार है, इमरान खान की सज़ाएं अवाम ने मुस्तरद की, इमरान खान के पार्टी के सिंबल ना देने को अवाम ने मुस्तरद किया, और अवाम ही रियासत है आर्टिकल 7 में, और ताबेदारी यानी लॉयल्टी टू दी पीपल है, अवाम है, स्टेट है, एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनवायलेबल ऑब्लिगेशन है एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 5 में। यानी आपने वफादारी अवाम के साथ करनी है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे सदर पाकिस्तान, चाहे कोई भी हो पाकिस्तान का, और आपने पासदारी और ताबेदारी आइन की करनी है। इसमें ना मुक्तदर हल्के आते हैं, ना अदलिया आती है, ना अफवाज पाकिस्तान आता है, कोई भी नहीं आता। सो अवाम के साथ जो बेवफाई करेगा वो रियासत के साथ बेवफाई करेगा। जब अवाम एक दो टोक फैसला 8 फरवरी को दे देती है, तो आप 9 फरवरी को फॉर्म 47 को निकाल कर आप उसको 100 सीटों को ओवरटर्न करके आप एक गासिब को मुसल्लत कर देते हो, और ऐसे बंदर बांट की गई है, सदर तुम बन जाओ, वजीर आजम तुम बन जाओ, वजीर आला तुम बन जाओ, गवर्नर तुम ले लो, सेनेट के चेयरमैन फलां बन जाए, चेयरमैन स्पीकर जो है वो नेशनल असेंबली फलां बन जाए। अरे बाबा, इस तरह रियासतें चलती हैं जब आवाम उनको तस्लीम नहीं करती है। आप यकीन करें अलीना, जब हमने परसों संडे को निकाले तो हम 34 लोग थे जो टिकट होल्डर्स थे लाहौर के, और हमने जो है मुख्तस की थी जगह कि वहाँ से हमने रैलीज की क़यादत करनी है। मैं गाड़ी में बैठा हूँ कैंट कचहरी के बाहर से, तो गाड़ी में आकर एक इदरीस जो इंस्पेक्टर है नॉर्थ कैंट लाहौर का पुलिस स्टेशन का, वो आकर खड़ा हो गया गाड़ी के आगे और पुलिस की फोर्स लेकर। उसके बाद एक DSP राना इशफाक साहब तशरीफ़ ले आए और मुझे कहने लगे खोसा साहब आप ज़रा गाड़ी से उतर आए। तो मैंने कहा भाई कोई वारंट है, कोई FIR है, कोई पर्चा है, कोई मैं MNA हूँ, कोई स्पीकर का आपके पास हुक्मनामा है, इजाज़त है, मुझे दिखा दें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो कहने लगा सर चल के दफ्तर में बात करते हैं। मैं समझ गया, जाहिर है कि मेरी वो तो थी नहीं कि मैं कोई रजिस्ट करता या मैं उसके आगे कोई बोलता। मैं कहा चले, मैं हंसता हुआ उसके साथ चला गया। पहले मुझे नॉर्थ कैंट ले गए, वहाँ उनको शायद कमरा नहीं मिला, SP का कमरा खोलो फलाना खोलो, ताले लगे हुए थे, चाबियां नहीं मिली। उसके बाद मुझे साउथ कैंट में थाने में ले गए और फिर 3 बजे से लेकर 8 बजे तक मुझे वहाँ बिठाए रखा, और मैंने कहा भाई कुछ तो दो। फिर हाथ भी माफिया भी मांगे और कहें सर हमारा क्या कसूर है, ऊपर से हुक्म है, चाय पिएं आप, बर्गर खाएं, फलानी चीज़ करें, ये करें वो करें। मैंने कहा तुम मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तुम मुझे पानी पिला दो, बाकी मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बिठाए रखा, कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया, इधर उधर की बातें करते रहे और बल्कि गालियां देते रहे अपनी हुकूमत को भी और खुद ही सभी लोगों को कि जी हम मजबूर हैं, हम क्या करें वगैरह वगैरह। तो ये तो इनका आलम है। आपको ये भी कह रहे थे कि ऊपर से ऑर्डर्स आए, ऊपर से ऑर्डर्स आए। बिल्कुल कहा, मैंने कहा ऊपर से, बिल्कुल उन्होंने कहा। मैंने कहा देखो 1948 में कायदे आज़म ने ब्यूरोक्रेसी को कहा था कि गैर कानूनी अहकामात
نہیں ماننے آپ نے کہ اس لیے کہ آپ کو تنخواہ جو ہے عوام کے ٹیکسوں خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، اس لیے وفاداری آپ کی عوام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہیں گی، یہ وطن رہنا ہے، یہ عوام نے رہنا ہے، سو عوام کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ تو 1948 میں قائد اعظم نے آپ کو کہا تھا، سر بس باتیں کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کو مجبوری ہے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے جو کی، جو اس بیچارے اب ڈی ایس پی لیول کے بندے کو میں کیا کہوں، اس کے بعد میں نے بحث بھی کیا کرنی تھی۔ بالکل، اور لیکن نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اور لائک آئی مینشنڈ کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جمہوری حق کے نام پہ اگر آپ ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ملک میں اسٹیبلٹی کو ہیمپر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو نمٹا جائے گا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جی 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 اچھا ایک بات بتائیں کہ آج کل تو ہر ایک کے پاس یہ موبائل بھی ہے، کیمرے بھی ہیں، اور ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمریز بھی لگے ہوئے ہیں، لاہور سیف سٹی بھی ہے، اور جس جگہ مجھے انہوں نے جو ہے پکڑا وہاں تو سارے کیمریز تھے، کوئی ایک دکھا دیں کہ میں نے فائر کیا ہو، یا میرے پاس کوئی اسلحہ ہو، یا میرے بندوں کے پاس کوئی اسلحہ ہو۔ ہم تو گاڑی میں ابھی سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تو ہم لائن اپ کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے آگے جانا ہے، اور ہم نے جی پی او تک جانا تھا فیصل ٹاؤن سے ہوتے ہوئے، کیونکہ آگے راجہ سلمان اکرم نے مجھے جوائن کرنا تھا، اور اس طرح سے ہمارے ایم پی ایز کے جو قافلے تھے انہوں نے جوائن کرنا تھا۔ ہم نے تو پرامن ایک ریلی نکالنی تھی، اور انہوں نے سائملٹینیسلی انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا تھا۔ بٹ کوسا صاحب، since you look at legal and constitutional options، سلمان اکرم راجہ صاحب کی جہاں پر آپ بھی بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو یہ بات کہی کہ عدالتوں سے فی الحال انصاف کی توقع یا امید کم ہے، امید نظر نہیں آ رہی۔ انصاف کی توقع نہ ہو اگر عدالتوں سے، تو پھر معاملات کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگلے ہی روز میں خود بھی موجود تھا، اینٹی ٹیررسٹ سارے ججز جو ہیں باضمیر لوگ بھی موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان بالکل خالی ہو گیا ہے یا عدلیہ بالکل خالی ہو گئی ہے۔ سارے لوگوں کو دیکھیں، 6 پرچے انہوں نے دیے لاہور میں، جو شادرہ والے ہمارے 3 ایم پی ایس کو جو شیخوپورہ سے آ رہے تھے ان کو بھی گرفتار کیا، 51 لوگوں کو گرفتار کیا، باقی نامعلوم چھوڑ دیے کہ بھاگ گئے۔ میرے ساتھ 20 لوگوں کو میرے اوپر الزام یہ لگایا کہ میں نے سڑک بند کر دی، گاڑی بیچ میں سڑک میں کھڑی کر کے، اور میں نے پبلک کی تنگی کا باعث بنا، میں اس لیے میرے اوپر 290 تعزیرات پاکستان اور 291 بن گیا۔ اور نہ میں سڑک بند کی، نہ میں نے کوئی کسی کو اشتعال دلایا، میں تو پکڑا گیا 20 لوگ، وہ باقی بھاگ گئے۔ تو یہ ایف آئی آر میرے خلاف ایک بندے کے ہے، باقی 20 نامعلوم۔ اسی طرح ہمارے جو اولڈ انارکلی، پرانی انارکلی میں پرچہ درج ہوا، جو جی پی او میں جو قافلے آتے تھے ان کو اٹھا کر یہ جو ہے پولیس وین میں بھرتے گئے، اور پرچہ کیا دیا کہ جی انہوں نے فائرنگ کی، فائرنگ سے خوف و ہراس پھیلایا، پھر انہوں نے ڈنڈے سوٹوں سے ہمیں مضروب کیا، گاڑیوں کو مضروب کیا، اور پولیس کی وردیاں پھاڑ دی۔ اب ایسا دیکھیں، کوئی تو کیمرہ، کوئی آپ کا سارا لاہور کے آپ کے جو چینلز تھے وہ کیمرہ مین سارے موجود تھے، کوئی ایک تو دکھا دیں۔ پھر اسی طرح انہوں نے جو ہے یہاں 4 پرچے درج کیے جس میں کوئی 300-400 بندوں کے قریب انہوں نے گرفتار بھی کیے، اور عدالت نے سبھی کو دوسرے دن ڈسچارج کر دیا۔ ہم نے کہا جی اس سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے، یہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ دکھا دیں، ایک تصویر دکھا دیں، ان کے اپنے کیمرے موجود ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں آج کیمرہ ہے، سیل فون ہے، وہ ویڈیو بنا رہا ہے، موویز بنا رہا ہے، ایک دکھا دیں کہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ تھا، ہم نے ان کے کوئی گریبان پکڑے ہیں، کوئی ان کی وردی پھاڑی ہے، کوئی فائر کیا۔ شرم آنی چاہیے وزیر اعلیٰ کو یہ کہتے ہوئے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرے گا، سڑکیں بند کرے گا، اگر وہ جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر حملہ کرے گا اور فائرنگ کرے گا تو پھر ان کا یہی انجام ہوگا۔ یہ کم از کم خدا کا خوف کریں، یہ فراڈ کی حکومت اتنا جھوٹ بولے جو آج کل کی کیمرے کی آنکھ دکھا تو سکے کم از کم۔ عدالت نے سبھی کو ڈسچارج کر دیا، میری گاڑی بھی پکڑ لی تھی، میرے ڈرائیور کو پکڑ لیا تھا، میرے کوارڈینیٹر کو پکڑ لیا تھا، ان پر دہشت گردی کے پرچے دیے گئے، ان کو بھی عدالت نے مخلصی دے کے ریلیز کر دیا، ڈسچارج کر دیا۔ تو ابھی عدالتیں موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے، عدالتیں موجود ہیں۔ اور آخری سوال، اگلی جو آپ لوگ کا لائے عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جو عید کے بعد کی ایک بات کی جا رہی ہے کہ
اسٹریٹجی جو ہے پاکستان تحریک انصاف وہ سامنے لے کر آئے گی. سائملٹینیسلی کھوسا صاحب فیصل واؤڈا صاحب ہیں جو کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ ہوا کرتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں, بڑی وہ پیشن گوئی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا, ان کے اریسٹ جو ہے دیر آن دا کارڈز. کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ آج ہی ہم دیکھ رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 26 مارچ کو علی امین گنڈاپور صاحب کو طلب کر لیا ہے. اس قسم کے حالات ہوتے ہیں, ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کو اگر گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کی کانسیکوینسز وہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے پھر ہم؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ کل ہی نیشنل اسمبلی کا سیشن ہونے جا رہا ہے 4 بجے. پہلا ہی میرا پوائنٹ آف آرڈر یہی ہوگا کہ میں اپنا بریچ آف پریویلیج پر یہ ساری چیزیں لے کے آؤں گا کہ کیا اس کو جمہوریت کہتے ہیں, کیا اس کو آئین کی بالادستی کہتے ہیں, کیا پارلیمان کا کوئی وجود ہے, پارلیمان کا کوئی اختیار ہے, آپ کی کوئی پریویلیج ہے. کیونکہ یہ ایک ایم این اے کو گرفتار نہیں کیا گیا, یہ پورے ہاؤس کو گرفتار کیا گیا ہے. اور اگر اس طرح سے فراڈ سے ایک آزادی سلب کی جاتی ہے ہمارے پارلیمان کی, تو پھر پارلیمان بند کر دیں. پھر اب پولیس سٹیٹ ہے تو پھر چلنے دیں, ایک جو ہے وہ بنانا ریپبلک اور صحیح. لیکن یہ ہم یقیناً رجسٹر کروائیں گے, قومی اسمبلی کے ایوان میں اٹھائیں گے. اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ ہم ایک تو 23 مارچ کو بھی اسلام آباد میں کرنے جا رہے ہیں, یہ یوم پاکستان کے حوالہ سے ہوگی. اگر اس میں بھی یہ پاکستان دشمنی کرتے ہوئے ہمارے قافلوں کو روکتے ہیں تو پھر قوم دیکھے گی کہ کون پاکستان کا دوست ہے, محبت کرتا ہے, اور کون پاکستان کا دشمن ہے جو ان پہ ڈنڈے برساتا ہے اور ٹیئر گیس, آنسو گیس برساتا ہے. یہ بھی دیکھ لیں گے. عید کے فوراً بعد جو ہے ہم نے باقی جماعتوں سے بھی کوآرڈینیٹ کرنا ہے. JUI بھی تیار ہے, وہ جو ہے بہت بڑا ایک وہ لگانے کے لیے. اسی طرح GDA سندھ سے تیار ہے, پیر پگاڑو صاحب سے بات ہو چکی ہے, جماعت اسلامی تیار ہے. اور یہ سارے جو ہے دیکھیں, ہم فراڈ کی حکومت جو عوام مسترد کر چکی ہے, باقی تمام جماعتیں ماں سوائے ان 3 جماعتوں کے, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ جو ہے اپنا MQM, ان 3 جماعتوں کے علاوہ باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ تیار ہیں. بات ہو سکتی ہے. بٹ گوزا صاحب, صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب جو کہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, کچھ اشارے پیپلز پارٹی کی طرف سے دیے جا رہے ہیں کہ مفاہمت کا ایک ماحول بنتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں. وڈ PTI اگری, یا بالکل آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ان سے نہیں ہو سکتی کوئی مذاکرات پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں, ہم نے تو کہا ہے کہ مینڈیٹ بحال کر دیں, 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لیں. محترم نواز شریف والا حلقہ ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ, سلمان راجہ صاحب کا حلقہ, بیرسٹر صاحب کا حلقہ کروا لیں, اور تیسرا خواجہ آصف کا حلقہ کروا لیں, وہ ریحانہ ڈار جیتی ہوئی ہیں. اور اسلام آباد سے تینوں میں سے کسی ایک حلقے کو کھلوا لیں, کسی ایک 3 اسلام آباد کے. سو آپ کا خیال ہے کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بٹ تھینک یو سو مچ کوسا صاحب, وقت کی کمی ہے, بہت شکریہ آپ کا. سردار لطیف کوسا صاحب, سابق گورنر پنجاب, سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک. اور ناظرین, نو منتخب کابینہ میں شامل وزراء کو قلمدان سونپ دیے گئے. یہ عہدے کس طریقے سے تقسیم کیے گئے اور حکومت اور اپوزیشن میں بڑھتے تناؤ کو کیسے کم کیا جائے, اس پر بات کرنے کے لیے آئی ایم آنرڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب. جن صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جن صاحب, گفتگو کا آغاز اس بات سے جو آپ کی ہمیشہ سے ایک سٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے, آپ بھی کہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن کے ساتھ ملک کو آگے بڑھایا نہیں جا سکتا. ابھی ہم بات کر رہے تھے, لطیف کوسا صاحب نے بھی یہی کہا کہ کنفرنٹیشن ہے, چیلنجز ہیں ایک جماعت کے ساتھ, آبویسلی ان کو پروٹیسٹ کرنے کا بھی حق نہیں دیا جا رہا, اریسٹ اور دہشت گردی کی دفعات لگائی دی جا رہی ہیں. اس ماحول میں جنرل صاحب کیسے اور کیا اپروچ ہونی چاہیے موجودہ حکومت کی؟ دیکھیں, موجودہ حکومت تو بلکہ ہر حکومت یہ ایفرٹ کرتی ہے کہ ملک کے اندر کام کوائٹ ہو, یکجہتی ہو, لوگوں کو یہ تو حقوق ہو کہ وہ اپنے پوائنٹس کو بیان کریں, وہ پروٹیسٹ بھی کر سکے اور ان کو موومنٹ کی بھی اور اسمبلی کی بھی اجازت ہو. لیکن اگر آپ کے نے یہ ٹھانی ہوئی ہو کہ ہم نے ملک کو نہیں چلنے دینا, آپ ابھی کھوسا صاحب کا ذکر کر رہی تھی, تو کھوسا صاحب نے تو بالکل اعلان کہا تھا کہ نہ ہم باہر چلنے دیں گے نہ اندر چلنے دیں گے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ان کے مروت صاحب کہہ رہے تھے آپ فکر نہ کریں, ہم دوبارہ پھر 9 مئی بھی کر سکتے ہیں.
وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایٹیچیوڈ تو نہیں ٹھیک نا. اور دوسرا ایک نیگیٹو بالکل زہر آلود پروپیگنڈا, ایک پیسو قسم کا ایٹیچیوڈ کہ یہ لوٹ پلنڈر کر جائیں گے, یہ تو کھا جائیں گے. حالانکہ خان صاحب کوکھو صاحب خود بھی PPP کے سینٹر بھی رہے, گورنر بھی رہے, ابھی جمعہ 8 دن ہوئے اس حکومت میں آئے ہیں. تو آئی تھنک عمران خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگ جو آ کے بالکل سپائل کر رہے ہیں, وہ اگر پرانی جماعتوں کے وفادار یا لائل نہیں رہے تو ان جماعتوں کا انہوں نے پہلے بھی دیکھ لیا ہے. فواد چودھری, دوسرے تیسرے سارے لوگ بدلتے رہے. تو میرے خیال میں اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا تو ریکنسیلیشن کی بات ہونی چاہیے. لیکن جن صاحب قطع کلامی کی معافی, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جنہوں نے اوتھ لینے کے فوراً بعد یہ بات کہی, اور بڑا ایک اچھا جیسچر تھا ان کی طرف سے جب وہ اپوزیشن لیڈر کے پاس خود گئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں اور 24 گھنٹہ کھلے رہیں گے. میں صرف حکومت کی نہیں, میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں. اس کے بعد ان کا آپ سے کچھ دن قبل یہ کہنا کہ میں اگر لوزر مائنڈ سیٹ مجھ پہ امپوز کرنے کی کوشش کی گئی تو میں روتلس ہو جاؤں گی. روتلس حکمران کیسے ہوتے ہیں جنرل صاحب؟ نہیں دیکھیں, ان کا جو پوائنٹ ہے نا, روتلس تو کوئی نہیں ہوتا. ڈیموکریٹس بھی, حکمران بھی کبھی نہیں روتلس ہو سکتے, لیکن ان کے خلاف روتلس ہونا پڑتا ہے جو قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور دوسروں کی جان و مال کو خطرے میں ڈال دیں گے. اور اگر ہمارے پروٹیسٹر کے روپ کے اندر, اس کی گائز میں آپ کے 5th کالمسٹ ہوں گے اور کور کمانڈر کے گھر پہ جا کے حملہ کر دیں گے, یا آپ کے شہداء کے سٹیچوز کو گرائیں گے, یا فوج کو بدنام کریں گے, اور ادھر سے میوٹینی کی کالیں آئی ہوئی ہوں اور سول وار کی طرف ملک کو دھکیلنے کی کوشش کرے گا, تو پھر لیڈرز جو ہے وہ تو پھر کسی لحاظ سے بھی پیچھے نہیں رہتے نا, جن کی ریسپانسبلٹی ہے. رائٹ, بٹ جن صاحب آپ نے 9 مئی کا ذکر کیا, تو 9 مئی کو بھی آلموسٹ از گوئنگ ٹو بی اے ایئر, اس سے بھی کچھ نہیں نکل سکا. بانی PTI تو خود بھی کہتے ہیں کہ جو ملوث تھے ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے, انہیں کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. وہ تو ریٹریٹ کر رہے ہیں, گزشتہ ہفتے کی جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی اس کے بھی اعلامیہ کی وہ فل انڈورسمنٹ انہوں نے کی ہے, لیکن اس سے بھی انفارچونیٹلی کچھ نظر نہیں آیا ہمیں. ان 10-11 ماہ میں کچھ نکل نہیں سکا. اور ہم نے ان حالات میں دیکھا کہ ابھی پھر PDM طرز کی حکومت جو ہے وہ عمل میں آ چکی ہے. تو جن صاحب اس حوالے سے بھی بتائیے گا, آپ چونکہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں, تجربے کار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے آپ نے کہا تھا کہ منایا جائے کہ وہ آ کے ملک کی باغ ڈور سنبھالیں. ایسا نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب بھی اب یہ لے کے چلیں گے اس حکومتی اتحاد کو جس میں پیپلز پارٹی جنرل صاحب شامل نہیں ہے. آپ کے کنسرنز ہیں کہ حکومت لینی چاہیے تھی نون لیگ کو ان حالات میں؟ جی دیکھیں, 2-3 چیزیں آپ نے کہی ہیں نا, میں 1 بائی 1 کہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیان خوش آئند ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کور کمانڈر کی کانفرنس کی میں تائید کرتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ 9 مئی میں انوالو جو لوگ ہیں جینوئنلی ان کو سزا ملنی چاہیے. یہی بات ابھی علوی صاحب نے بھی کہی ہے, پریزیڈنٹ علوی. لیکن عمران خان صاحب کی یہ ساری یو ٹرن ہے. ایک وقت پہ ان کو جب یہ کہا گیا کہ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کور کمانڈر پہ گھر پہ نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے. آپ کو یہ بھی یاد ہے, پھر انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے. جی ہاں, تو میرا مطلب ہے کہ ابھی ان کی اس باتوں پہ تو نہیں یقین کیا جا سکتا. دوسری جو آپ باتیں ہیں, ہماری تو یہ خواہش تھی آنیسٹلی کہ نواز شریف صاحب آئے ہیں تو وہ ہی حکومت سنبھالے, لیکن ان کے اپنے پرنسپلز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں آیا تھا, میں نے 3 دفعہ اس ملک کی خدمت کی ہے, آلدو مجھے پورا ٹینیور نہیں کرنے دیا گیا, لیکن ابھی ہمیں مینڈیٹ اتنی بھی نہیں ملی کہ سمپل میجارٹی ہو, تو میرا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے میں آگے نہ ہوں. ان کا اپنا اصول ہے, آلدو پارٹی نے بڑا ان کو بتایا. ابھی ان کی جو وزڈم ہے وہ ہمیں اویلیبل ہے, وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور شہباز شریف تو جنرل صاحب, لیڈرز ڈونٹ پک اینڈ چوز. اگر مشکل حالات ہیں تو میاں صاحب کو تو اپنے تجربے کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. اس وقت تو ملک کو چیلنجز سے باہر نکالنے کا سب سے زیادہ تجربہ اگر میاں صاحب کے پاس ہے تو پھر تو ان کو آ کے سنبھالنا چاہیے تھا. دیکھیں, میاں صاحب اویلیبل رہیں گے, اور انہوں نے یہ کہا کہ کولیشن گورنمنٹ میں زیادہ تجربہ کولیشن گورنمنٹ کا شہباز شریف صاحب کا ہے. انہوں نے کامیابی سے سب کو اکٹھا رکھا, انہوں نے اداروں کو بھی ساتھ شامل رکھا. تو انہوں نے کہا یہ آپ آگے لیں, میں دفعہ رہ چکا ہوں. تو وہ اس لیے آگے, بٹ آئی اشور یو کہ ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی اچھی گفتگو ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پس چلمن تحریک انصاف کے ساتھ بھی کوشش یہ ہوگی کہ وہ رائٹ لائن پہ آ کے اسمبلی میں بیٹھے
اور اپنا ضرور زور و شور سے اپنی پالیسی پلاننگ میں لیجسلیشن کے اندر حصہ لیں، حکومت کے اوپر تنقید کریں، اس سے ملک کی بہتری ہوگی تو وہ کیا جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صرف مجھے ہونا چاہیے اور کسی کو نہیں ہونا چاہیے، تو پھر جب آپ آ جائیں گے حکومت میں تو پھر آپ کے خلاف بھی اتحاد. اور پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم ایڈوائزری رول تک محدود رہیں گے، کابینہ کا حصہ وہ نہیں ہے. از دس اے گڈ ڈیل؟ نہیں، it could have been better. یعنی اگر وہ شامل ہوتے تو ان کو ہم نے کہا کہ آپ شامل ہوں، لیکن ان کا یہ تھا کہ نہیں ہمیں کانسٹیٹیوشنل یہ پوسٹ دے دیں اور آپ ادھر لیڈ کریں، چونکہ آپ کی پارٹی جو ہے لارجسٹ پارٹی ہے اس کولیشن کے اندر جو ہم بنا رہے ہیں. تو یہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ود دی پیسج آف ٹائم وہ بھی شامل ہوں گے. ان کی بھی سٹیکس ہیں، وہ ایک پارٹی ہے، ان کے پاس 2 صوبوں کی حکومت ہے، صدارت ہے، گورنرشپ ہوگی. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس حکومت کو، ہم چاہتے ہیں کہ نون لیگ اکیلے ہی اس کو اسٹیئر کرے اور ملک کو چلائے اس وقت. اور اس میں کوئی مطلب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو، بہترین ٹیم کو آگے لائے گی. اور جب جنرل صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن کیبنٹ کی کمبینیشن پر اگر نظر دہرائی جائے، آپ نے محسن نقوی صاحب کو کیبنٹ میں انڈکٹ کر لیا، ان کے حوالے سے کیا پریشرز ہیں؟ کیونکہ نہ نون لیگ ان کی اونرشپ لے رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی ان کی اونرشپ لے رہی ہے، تو پھر یہ نام کہاں سے سجیسٹ ہوا؟ اور وہ صاحب جو کہ نگراں وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں پنجاب صوبے کے، ان کو شامل ہونا چاہیے تھا کیبنٹ میں. جی دیکھیں، نون لیگ بھی اونرشپ لے رہی ہے، پی بھی لے رہی ہے. آفٹر آل ایک بندے کو آپ انٹیریئر منسٹر لگائیں گے تو وہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ پرائم منسٹر کی منشا کے بغیر ہوگا، وہ تو وہ ہے. دوسری جو بات ہے نا وہ بڑی اہم یہ ہے کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ کا ہے نا، عبوری حکومت کا، یہ رواج دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. بنگلہ دیش میں تھا، ہٹا دیا، انڈیا میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے. میرے خیال میں جو نارمل سسٹم ہے نا کہ پرائم منسٹر جو حکومت کر رہا ہے وہ رہتا ہے، جس وقت الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو سارا کنٹرول الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے. ایون کیبنٹ بھی ہٹ جاتی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، کوئی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی، اور پرائم منسٹر ایک سیٹنگ ڈک کے طور پہ ہوتا ہے، لیکن وہ کنٹینیو کرتا ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو. اور پھر اس کے اندر دیکھیں نا، کوئی ابھی یہ جو ہم نے سسٹم شروع کیا ہوا ہے نا، اس میں باگز ہے. نمبر 1، آلدو جو پرائم منسٹر اپائنٹ ہوتا ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مرضی سے، اور چیف منسٹر بھی اپائنٹ ہوتے ہیں پروونشل لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن. ایون دن لوگ فنگرز اٹھاتے ہیں، نہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یہ تو اس کا بندہ ہے. اور پھر جب وہ رہتے ہیں اس کے اندر، تو اگر ان کو یہ پتا ہو کہ اس کے بعد ہمیں امپلائی بھی کر لیا جائے گا، یا ان کو یہ بھی لالی پاپ ملنے کی توقع ہو، تو پھر لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ تو جانبدار ہو گیا ہوگا. یہ تو اس لیے انہوں نے لیا کہ آلدو ابھی جو یہ نقوی صاحب کو لیا گیا، یا سر آپ اس کے حق میں ہیں نقوی صاحب کو لینا چاہیے تھا؟ جی میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو لیا گیا ہے بیسڈ آن دیئر پرفارمنس ان دی انٹرم گورنمنٹ. یعنی انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، تو اگر ان کے پاس یہ انہوں نے ثابت، اگر تو ان کے اوپر کوئی الزام ہے کرپشن کا ہے، کوئی قانونی وائلیشن، کوئی آئینی وائلیشن، تو ان کو ضرور. سر آپ کے اپنے اتحادی، آپ کی اس حکومت میں اپنے اتحادی کہتے تھے کہ نون لیگ کو تمام سپورٹ جو ہے کیئر ٹیکر پنجاب کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے تمام تر سپورٹ جو ہے وہ نون لیگ کے لیے تھی. نون لیگ کی ایکسٹینشن ہے جو سابق کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا. دیکھیں نا، یہ میرا پوائنٹ ثابت کرتا ہے نا کہ ہمیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونے ہی نہیں چاہیے ملک میں. نمبر 1، کیونکہ آپ کے جائز و ناجائز الزامات لگیں گے. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے بگٹی صاحب کو لیا چیف منسٹر، وہ ہٹے ادھر سے ادھر گئے اور ادھر چلے گئے، اور ادھر جو ان کو لیا گیا بیسڈ آن ہز پرفارمنس لیا گیا. بٹ اس کے اوپر لوگوں کے پروز اینڈ کانز ہوں گے، لوگ اپنے طور پہ اپنی اختراعیں کریں گے. ہم خوش تو کسی بات پہ نہیں ہوتے، اور یہاں بھی ان کی پھر جو پرفارمنس ہے اس سے لوگ گیج کریں گے. تو حکومت جو ہے وہ مائنڈ فل ہے کہ بندے چن کے ایسے لگائے جائے. 3 منسٹریاں بہت امپارٹنٹ ہمارے لیے، ایک فائنانس ہے، ایک انٹیریئر ہے، ایک فارن افیئرز ہے. سر وہ معذرت کے ساتھ وہ تینوں منسٹریز جو ہیں اس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے پاس ہی نہیں ہے. فائنانس منسٹر بھی محمد اورنگزیب صاحب آپ کو باہر سے لے کر آنے پڑے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوئی، انہوں نے اوت پہلے لے لیا، ان کو شہریت بعد میں ملی. دوسرا آپ نے انٹیریئر منسٹری کا کہا، اگین محسن نقوی صاحب کے پاس، اور فورن منسٹری جو ہے جس میں ڈار صاحب بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی جلیل جیلانی صاحب بھی ساتھ ہوں گے، اعزاز چودھری صاحب بھی ساتھ ہوں گے. دیکھیں یہ جو اورنگزیب صاحب ہیں،
ان کی ٹوٹل بیک گراؤنڈ، ان کے فادر، ان کی فیملی یہ پکے مسلم لیگ کے لوگ ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ باہر تھے اور یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر آپ ایک نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے پاکستان کی، ورنہ ادروائز یورپ امریکہ میں ڈوئل نیشنلٹی کے لوگ چلتے ہیں. تو ان کو وہ باقاعدہ آئینی قانونی طور پہ انہوں نے سب کچھ، ان کی باہر سیلری بھی آئی واز ٹولڈ کہ پتہ نہیں 30 ملین تھی یا کیا تھی، وہ سب کچھ چھوڑ کے تو یہ ملک میں بہتری کے لیے آئے ہیں، ایک اچھی ٹیم بنانے کے لیے. سر یہی تنقید قیوم صاحب یہی تنقید کرتے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب اسمبلی فلور آف دا ہاؤس پر، جب وہ کہتے تھے کہ آپ باہر سے لوگ لے کر آتے ہیں، وہ پالیسیز تشکیل دیتے ہیں لیکن پالیسیز کا فال آؤٹ دیکھنے تک کے لیے موجود نہیں ہوتے، بریف کیس اٹھاتے پھر پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، خمیازہ بھگت رہی ہوتی ہے آپ کی عوام. جی دیکھیں، اگر تو آپ کی صفوں کے اندر ایسے ٹیکنوکریٹس ہوں جو آپ کا کام چلا سکتے ہیں تو فابیہ، لیکن اگر نہ ہو تو ہر پاکستانی سٹیزن جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ٹورڈز دی اسٹیٹ ہوتی ہے. اور آپ اگر چن کے کوئی آپ کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی ایجوکیشنسٹ ہے، ان کو کچھ کو آپ ایڈوائزر بنا لیتے ہیں جو بڑا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل میتھڈ ہے، کچھ کو آپ سینٹ کے اندر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں جتنی آپ کو الاؤڈ ہے، اور ان کو منسٹریاں بھی دے سکتے ہیں. تو یہ پھر ان کی دیکھیں نا، مطمئن ہم کسی چیز کے اوپر بھی نہیں ہوتے. سر مطمئن اس بات پہ بھی یہ قوم نہیں ہو رہی ہے جب اس کیبنٹ میں وہی چہرے دیکھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں نون لیگ سے کہ آپ کے پاس رانا تنویر صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب کے بیونڈ ان ناموں کے آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ملک کی ڈیموگرافکس چینج ہو چکے ہیں، نوجوانوں نے اپنا 8 فروری کو فیصلہ سنایا ہے، 90 کی جو سی وی انتخابی مہم کے دوران ان کو بتائی جاتی تھی وہ مسترد کی ہے، اور انفارچونیٹلی ہمیں وہ فریش چہرے کیبنٹ میں نہیں نظر آتے. ہمیں ینگ جو پرفارمرز ہیں دیگر سیاسی جماعتوں سے چاہے ان کا تعلق ہو، فریش مائنڈز ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ فریش مائنڈ جو ہیں ان کو انڈکٹ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اولڈ از گولڈ ایز دے سے. ابھی آپ امریکہ میں بائیڈن کی ایج دیکھ لیں، وہ یوتھ میں نہیں ہے، تو نہ ٹرمپ جو ہے وہ یوتھ کے اندر ہوگا. لوگوں کو آگے لگ، بٹ آئی کوائٹ پرنسپل آپ کی بات کو میں دے رہا ہوں کہ اگر کوئی ینگ اپ کمنگ ہمارے اچھے لڑکے آ رہے ہوں اور ان کو آپ کو ٹرین کرنا ہوگا لوور لیول کے اوپر اپائنٹمنٹس دے کے، لیکن یہ مرکزی جو منسٹریاں ہیں یہ تو تجربہ کار لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہونی چاہیے، جن کو نہ صرف ملکی بلکہ ریجنل اور بین الاقوامی سچویشن کا ادراک ہو، اور ان کے پاس ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی ہو تاکہ ہم ری ایکٹیو اسٹریٹجیز پہ نہ کام کریں. تو انشاءاللہ بھی دیکھیں ہم بھی امید کرتے ہیں سر، آپ نے جس طرح سے جنرل صاحب کہا کہ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانے کی اور مسائل سے باہر نکالنے کی طرف جو ہے وہ فوکس ہونا بہت ضروری ہے. سو مچ جنرل صاحب فار یور ٹائم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، جنہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ہمارے فریش مائنڈز اس موجودہ کیبنٹ میں ریفلیکٹ نہیں کرتے نوجوان چہرے، چونکہ نوجوانوں کا زیادہ اس وقت 8 فروری میں بھی کہ کردار رہا، سو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس چہرے ہونے بھی ضروری ہیں تاکہ ملک کو ایک پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھایا جائے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. ناظرین، ملکی معیشت اور یہ جو ماؤنٹنگ اکنامک چیلنجز ہیں ان سے کس طرح سے موجودہ حکومت نکلے گی؟ ایک طرف سڑکوں پر احتجاج نظر آ رہا ہے اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ مینڈیٹ موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے، سو لیجیٹمیسی اور کریڈیبلٹی پر ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم اکنامک چیلنجز اور کس طرح سے نمٹا جائے گا، اور یہ جو کمبینیشن دیکھا جا رہا ہے کیبنٹ جنہوں نے گزشتہ روز عہدے کا حلف اٹھایا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اورنگزیب صاحب کی انڈکشن کتنی خوشائن ہے ہمارے ملک کے لیے اور ہماری ملک کی معیشت کے لیے، اس پر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب. آپ سینئر اکنامک ایکسپرٹ ہیں، آلسو دی فارمر ایڈوائزر آف منسٹری آف فائنانس. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف پہ ڈیلیگیشن بھی پاکستان آ رہا ہے اور آپ یہ بارہا کہتے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے بغیر اور جتنے جلدی ہم نیگوشیٹ کر سکے اتنا ہی بہتر ہے. معاملات چونکہ پہلے بڑے ڈیلے ہوئے جس کے ہم نے کانسیکوینسز بھی اٹھائے ہیں. ہم سٹارٹ کریں گے اس بات سے. ڈاکٹر صاحب، محمد اورنگزیب صاحب انہوں نے معیشت کا چارج سنبھالا ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے معیشت کو، منسٹری آف فائنانس کو، ریونیو کو اور اکنامک افیئرز جو ڈویژن ہے اس کو 3 حصوں میں بائیفیکیٹ کر دیا ہے. محمد اورنگزیب صاحب کے پاس فائنانس اور ریونیو سائیڈ رہے گا ٹیمپریرلی، اکنامک افیئرز ڈویژن چیمہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہوں گے. آپ کے خیال میں یہ ایک وائس ڈیسیشن ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا آپ نے صحیح کہا. آپ کی اور میری جب بھی بات ہوئی ہے آئی بین ویری کلیئر کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے بغیر اس وقت چلانا جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہوگا. اور وہ انکمفرٹیبل اس لیے ہوگا کہ جس طرح کی ہمیں گراس فائنینسنگ فلوز چاہیے وہ بغیر آئی ایم ایف کے ہو نہیں پائیں گے, بیکاز ملٹی لیٹرلز, کمرشلز, بائی لیٹرلز یہ سارے ڈپینڈنٹ ہیں اس وقت کہ پاکستان کی جتنی پریکیریس بیلنس آف پیمنٹس کا چیلنج ہے, پاکستان کے مالیاتی یعنی کہ فزیکل ڈیفیسٹ کا چیلنج ہے, پاکستان کے انرجی سیکٹر کا چیلنج ہے کہ وہ ہم خود کر نہیں پائیں گے. اور سب سے بڑی یہ بات میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس وقت جو ہماری پوزیشن جیو اسٹریٹیجک تھی وہ نہیں ہے. اور اس لیے یہ جو اس وقت کا گلوبل آرکیٹیکچر ہے, ہمیں جو فنڈز آ جاتے تھے وہ شاید اس آسانی سے نہ آ سکیں. اگر ان سب چیزوں کا جائزہ لیں تو آئی ایم ایف از یور ڈاکٹر آف دا لاسٹ ریزورٹ. بٹ علینا, بفور گوئنگ ان ٹو ڈیپتھ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ ایک بڑی سوبرنگ تھاٹ ہے کہ ہم ایک 24ویں آئی ایم ایف پروگرام کی تیاری کر رہے ہیں. ہم ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو کہ 9 مہینے کا ایک ارینجمنٹ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال ہے پرسوں سے مذاکرات کریں گے, اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ یہ ختم ہو جائے گا. یہ $1.2 ارب بھی آ جائے گا, اس لیے کہ اس کے ٹارگٹس آسان تھے اور یہ ایک انٹرم پروگرام تھا. The next program will be very, very challenging for Pakistan in a number of ways. And we can talk about it, why I say that. But on the EAD, دیکھیں EAD کو پہلے بھی ایک زمانے میں وزیر مملکت رکھ کے چلایا گیا. پھر I think last time ایاز صاحب تھے جو EAD میں رہے, جی وہ رہے. سو چونکہ کئی دفعہ تو منسٹریز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو سیپریٹ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ محمد اورنگزیب صاحب ایکس جے پی مورگن بینکر رہے ہیں. بڑا لوگ تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ نیچرلی ہر ڈیسیجن کرٹیسائز ہوتا ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ کس طرح سے ایک بینکر جو ہے وہ ملک کی معیشت چلا سکتے ہیں, پھر ان کے باہر سے ملک میں واپس لانے کے لیے بھی ان کے حوالے سے بڑا سوال عائد کیے جا رہے ہیں. بٹ ان کی انڈکشن آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یو تھنک دیٹ ہی ول بی ایبل ٹو سیئر پاکستان آؤٹ آف دی کرنٹ اکنامک کرائسس؟ دیکھیے, ایک تو ادراک جو ہے نا وہ کامن ہو گیا اس وقت چیزوں کا جو پاکستان کو فیس کر رہی ہیں. مطلب پبلک فائنانس ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. اب پبلک فائنانس سارا کچھ جو ہے وہ منسٹری آف فائنانس نے کرنا ہے. پبلک فائنانس سے مطلب ہے کہ اگر مالیاتی خسارہ ٹھیک کرنا ہے تو ٹیکس کے ریفارمز بھی منسٹری آف فائنانس کے انڈر ہیں, اور پاکستان کے ایکسپینڈیچر کے ریفارمز یعنی کہ پورے بجٹ کا جو ریفارم ہے وہ بھی ان کے انڈر ہے. سو آئی ایم ریئلی ہوپنگ کہ اس پہ بہت کام کیا جائے گا, آ جائے گا کسی. اور ہم بالکل چاہیں گے ڈاکٹر صاحب, آپ جب یہ آرٹیکل بھی آپ کے پبلش ہونے سے پہلے ہی, بلکہ میں چاہوں گی کہ ہم اس کو ضرور ڈسکس بھی کریں, اپنے ناظرین سے شیئر بھی کریں, وقت کی کمی ہے. بٹ آئی ریئلی وانٹڈ کہ اگر صرف آپ بریفلی مجھے کلوز کرنا ہے, صرف یہ بتا دیں کہ بجٹ بھی اپروچ کرے گا اور رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے, آپ کو یہ جو موجودہ پرائسز ہے, عوام جس کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں, ان کو کسی نہ کسی سورٹ آف ایک ریلیف دے سکتی ہے موجودہ حکومت کہیں نہ کہیں سے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ جس طرح کا ریلیف آپ سوچتے ہیں کہ ہم کسی طرح قیمتوں کو کم کر دیں یا کوئی سبسڈی دے دیں, ایسا شاید ممکن نہیں ہوگا. رائٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. خاقان حسن نجیب صاحب اس وقت ہم سے بات کرتے تھے, سینئر اکنامک ایکسپرٹ, اور ہی از آلسو بن دی ایڈوائزر ان منسٹری آف فائنانس. کافی ان کے پاس ایکسپیرینس ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ بورڈ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر آپ کے پاس چارہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کا یہ بھی المیہ ہے کہ ہم 24ویں پروگرام کی طرف ہم جا رہے ہوں گے. لیٹس سی کہ کس طرح سے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں, پاکستان کو کس طرح سے اس اکنامک کرائسس سے نکالنے میں محمد اورنگزیب صاحب ہمارے نئے وزیر خزانہ کیا کامیاب ہو پاتے ہیں. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.